बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और नैब ने पीटीए के चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब कर लिया है। नैब इस्लामाबाद की जानब से एक नोटिस जारी किया गया जो कि इमरान खान की रहायशगाह बनी गाला चक शहजाद इस्लामाबाद के एड्रेस पर भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ को फरोख्त किया, जिसमें 4 रोलेक्स घड़ियां, एक आईफोन जो उन्हें 2018 में कतर आर्म फोर्स यानी कतर की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दिया गया था, एक कीमती घड़ी और दीगर तहाइफ शामिल हैं। ये तमाम खरीद फरोख्त उन्होंने गैर कानूनी तौर पर की है। तो नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब किया है कि वो तशरीफ लाएं और अपने इस फेल का अंजाम दें। इससे पहले नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से अचानक पूरे मुल्क में खलबली मच गई। वैसे तो उनके इस्तीफे की इतलात थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और अपना इस्तीफा मंजूर कराया। और ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान साहब पर कोई दबाव था और वो कुछ गिरफ्तारियों के लिए उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। उनका स्टेटमेंट है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आफ्ताब सुल्तान की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना और उसके बाद नैब से इमरान खान का नोटिस देना, इसको तहरीक इंसाफ के लोग इंटरलिंक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब आफ्ताब सुल्तान ने दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी से इनकार किया था और इस वजह से उनको हटने के लिए कहा गया, तो इसलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें उन पर दबाव था कि, तो उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। तो क्या इसमें क्या हकीकत है वो बताएंगे आप। इसी दौरान एक और खबर ने हलचल मचा दी और वो थी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होना, और ये भी नैब कोर्ट से जारी हुई। साहब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस में शाहिद खान अब्बासी को पेश न होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो जारी किए। ये नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी थे, तो एक हलचल मच गई। एक तरफ चेयरमैन नैब का इस्तीफा आ गया, दूसरी तरफ नैब से शाहिद खान अब्बासी को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। तो मुल्क में क्योस सा बर्पा हो गया कि हो क्या रहा है। जज नासिर जावेद राना की एहतसाब अदालत में शाहिद खान अब्बासी के जब वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए गए तो उनके साथ एक और जो शरीक जुर्म खातून उज़्मा आदल, उनका भी नाम था, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। जज का मौक़िफ़ ये था जी उनको बार बार बुला रहे हैं, वो नहीं आते, तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करें, इन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। शाहिद खान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ये पहुंचे अदालत में और उन्होंने एक दरखास्त दायर की। उन्होंने कहा शाहिद खान अब्बासी आ रहे थे, रास्ते में थे, लेकिन उन्हें अदालत पहुंचने में कुछ ताखीर हो गई और वक्त पर ना पहुंचने की वजह से अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख किए जाए। तो बैरिस्टर जफरुल्लाह की दरखास्त पर फिर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए, लेकिन एक दफ़ा कहते ना हिला के रख दिया सबको कि ये क्या हो गया। और शाहिद खान अब्बासी जिनके बारे में पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि वो नाराज़ है मुस्लिम लीग नून से और शायद पार्टी भी उनसे खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने कल ही परसों जो कन्वेंशन हुआ पिंडी के अंदर, और उसमें बड़ा गुडविल जेस्चर मरियम नवाज की तरफ से भी आया और उनकी तरफ से भी आया। वो पार्टी के साथ ही, पार्टी से अलग नहीं है। तो इस किस्म की एक्टिविटी से उनके ऊपर एक यानी शक का दायरा चला गया कि कहीं उनकी अपनी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार तो नहीं करा दिए, गिरफ्तार कराने के लिए सोचा तो नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो 2-3 बड़ी खबरें हैं, बाकी खबरों की ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। एक तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, वो इस्तीफा देकर खामोशी से घर चले जाते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दे दी और कहा कि जी मुझसे कहा जा रहा था कि फलां के भाई को छोड़ दो और फलां के भाई को पकड़ लो। तो ये स्टेटमेंट ने जो है वो खासी हलचल मचाई और उन्होंने कहा जी कि मैं अपने नैब अफसरान से कहता हूं कि वो आइन को माने, इदारों की बात ना सुने। तो इदारों की बात की उन्होंने, सियासतदानों की बात नहीं की है। तो यहां से शक पैदा होता है कि नैब के ऊपर किसी इदारे का दबाव आ रहा है और वो कह रहे हैं जी कि एक प्लॉट है फलां शख्स के पास और उसको पकड़ लो। तो वो कह रहे हैं कि अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी और एक प्लॉट वाले को पकड़ लो। तो जो अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब है ये फिर फौज तो नहीं है या कोई और ऐसा इदारा तो नहीं है। तो ये मुबहम किस्म का बयान है। लेकिन वो कहते हैं मैंने बड़ी ईमानदारी से चलाया और मैं कहता हूँ जी कोई भी गैर आईनी हुक्म ना माने। 99% अफसर ईमानदार है और बाकी जो है वो 1% जो है वो गड़बड़ है, 1% मसला है। तो ना कुछ लेकर आया हूँ ना कुछ लेकर जा रहा हूँ। तो मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। ये उनका बयान है जो बताता है कि जनाब ये मामला
نان پولیٹیکل نہیں، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. اور آفتاب سلطان جاتے جاتے یہ بیان پولیٹیکل، ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ الیکشن کے اوپر بات کرتے. انہوں نے اپنے اوپر دباؤ کی بات کی یا اپنے حوالے سے فرمائشوں کی بات کی. اور چیئرمین نیب کو یا تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان سے کس نے کہا، کیا حکومت ان پہ دباؤ ڈال رہی تھی یا کوئی ادارہ دباؤ ڈال رہا تھا. لیکن وہ چونکہ ایکس پولیس آفیسر رہے ہیں اور آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے، اور اس طرح کے وہ کام کرنے میں بڑے ماہر ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. گریڈ 22 کے افسر تھے پولیس سروس کے اور آئی جی رہ چکے ہیں. 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت بنی تو یوسف رضا گیلانی نے انہیں ڈی جی آئی بی تعینات کیا تھا، اور بعد میں راجہ پرویز اشرف نے آ کے ان کو ہٹا دیا. 2013 کے عام انتخابات کے موقع پر بھی آئی جی پنجاب تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے دوبارہ ان کو لگایا تھا آئی بی کا ہیڈ. تو 2002 کی بات کی جائے تو اس سے پہلے تو اس وقت ریفرینڈم میں تھے، اور مشرف کے دور میں انہوں نے مشرف کو ووٹ نہیں ڈلوائے تھے تو ان کو معطل کر دیا تھا. تو موجودہ دور میں بھی شہباز شریف انہیں ایک اچھا افسر سمجھتے تھے، تو انہیں وہ کسی اچھے عہدے پر رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے معاون خصوصی کی بھی پیشکش کی، لیکن انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا. پھر انہیں نیب کا چیئرمین بنانے کے لیے کہا گیا تو پھر بھی انہوں نے انکار کیا. لیکن کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اگر نیب کو سنبھالیں گے تو نیب پہ جو الزامات ہیں، نیب کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی خراب ہوئی ہے، تو آپ کی وجہ سے کریڈیبلٹی آ جائے گی. تو آپ یقینی بنائیں کہ کوئی مقدمہ ہو تو میرٹ پر ہو، کیونکہ اپوزیشن بہت کچھ بھگت کے حکومت میں آئی تھی. تو وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی جھوٹا کیس نہ بنے، لیکن اس کا الٹ ہو گیا. اب وہ جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ان کے اوپر یہ سارا معاملہ تھا، یہ نہیں ان کے اوپر دباؤ تھا جس کا وہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بایو میٹرک کے لیے عمران خان کو بلا لیا ہے. عمران خان خود آئے اور بایو میٹرک کی تصدیق کریں، درخواست سنیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی انہیں بلایا. اب اسلام آباد میں بھی خاصا کچھ طرح لے جایا جائے گا، لاؤ لشکر کے ساتھ جس طرح لاہور میں لے جایا گیا تھا. تو مشکلات ختم نہیں ہوئی. خاص صاحب کو اب نیب کا نوٹس جاری ہونے کے بعد اب تحریک انصاف کے پاس یہ کہنے کے لیے وہ حق بجانب ہے. ان کو ایک موقع مل گیا، ایک جواز مل گیا کہ دیکھیں نیب کا چیئرمین انکار کر رہا تھا نوٹس جاری کرنے سے، اس لیے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا. یعنی آفتاب سلطان صاحب جو ہے وہ ایماندار، وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کر گھر جا چکے ہیں. یا تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ان کی بہت ہی زیادہ وہ یعنی متنازع ہو جائیں گے، جس طرح جسٹس جاوید اقبال تھے. یا حکومت کے پاس آفتاب سلطان کی کوئی ویڈیو نہیں تھی کہ وہ ان کو عہدے پر برقرار رکھتے اور اس طرح کے کام لیتے. پچھلی حکومت نے تو یہ کام لے لیا تھا جسٹس جاوید اقبال سے کہ ان کی ایک ویڈیو دکھائی ان کو اور ویڈیو اپنے پاس رکھی، بلکہ جو ویڈیو میں موجود کردار تھے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا اور ان کو مہمان بنا کے رکھا، اور پورا کیس پورا ایک دباؤ رکھا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، ہمارے مخالفین کا زن بچہ کولو میں نہ پیسا، یہ جو 6-7 مہینے بغیر ضمانتوں کے، بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر جرم ثابت ہوئے لوگوں کو نیب کی تحویل میں رکھا گیا تھا، تو یہ مہربانی اسی ویڈیوز کی تھی جو کہ بلیک میل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور ویڈیوز نہ بھی ہوتی تو جسٹس جاوید اقبال کا اپنا ایٹیچیوڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا. تو میرا خیال آفتاب سلطان نے شاید وہ دوسرا جسٹس جاوید اقبال بننا پسند نہیں کیا. ویسے بھی وہ مسلم لیگ نون کے لیے سروس دینے میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کو اس موقع پر وہاں سے ہٹ جانا ایک فضا تو بن رہی ہے نا کہ پیپل پارٹی ول بی دا نیکسٹ گورنمنٹ، بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. اور یہ ساری جو تیاریاں ہیں آپ دیکھیں اس پوری لڑائی میں جو عمران ورسز گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ عمران ورسز پی ایم ایل این ہے. اس میں کوئی اور سیاسی جماعت انوالو نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، نہ جے یو آئی فے کے ساتھ مقابلہ ہے، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں. ان کا میچ پڑا ہوا صرف مسلم لیگ نون سے. اور خان صاحب نے دو جو یعنی بڑی سیاسی جماعتوں کو آپس میں گتھم گتھا کرا دیا ہے، خان صاحب نے نہیں بلکہ زرداری صاحب نے. تو اس کو زرداری صاحب کی اچھی حکمت عملی سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو اس پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ساری عمر کی جو عزت کمائی ہوئی تھی وہ اب اپنے ہاتھوں سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہے. وہ بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں مسلم لیگ نون کے وہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ جو ہے وہ گیم ہو گئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی وہ جو شطرنج کی کھیل ہوتی ہے اس میں وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، اور کسی بھی وقت ان کو وہ چیک کر کے آؤٹ کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں بلی جو ہے وہ کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبوتر کے سر سے موت ٹل گئی ہے. تو حکومت جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. ان کا خیال یہ کہ چونکہ ہم ضرورت ہیں اور ہم رہیں گے جب تک رہ سکتے ہیں، لیکن آپ 1 سال 2 سال رہ لیں گے،
اصل مسئلہ تو آپ کا جو پولیٹیکل آپ کا جو اثاثہ ہے وہ کدھر جائے گا, جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر جائے گا, جو لوگوں کو آپ سے امید ہے وہ کدھر جائیں گی. اور وہ ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ضائع ہو رہا ہے, اور اس کو انٹیکٹ کرنے کی مریم نواز کوشش کر رہی ہے, یا نواز شریف کو آگے کرنا پڑے گا, لیکن وہ کس حد تک کر پائیں گے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. حکومت نے جیل بھرو تحریک کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ جو لوگ گرفتاری دیں گے نا انہوں نے جیلوں کا انتخاب کر لیا ہے, اور جیلیں بھی بڑی دور دراز کی منتخب کی گئی ہیں. ڈی جی خان, میاں والی, اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بلوچستان بھی بھیجا جائے, تو اس کے لیے تیاری کی گئی ہے. اس سے پہلے دفعہ 144 بھی لاہور میں لگائی گئی تاکہ لیگل گرفتاریاں اور پھر ان کو دور دراز علاقوں میں پھینکا جائے. تو عدالتوں کا کام بڑھنے والا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب جو اصل کام شروع ہوگا وہ عدالتوں میں شروع ہو جائے گا. یہ لڑائی عدالتوں میں ہی طے ہونی ہے, اور عدالتوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس لڑائی میں عدالتیں جو ہے وہ کسی طرف کھڑی نظر آتی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان نے یہ تاثر تو بنا دیا نا, پچھلے بھی لوگ میں بھی کہا کہ وہ یہ کامیاب ہوئے یہ تاثر دینے میں کہ ان کو بھی سسٹم کے اندر بہت سے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ سوال تو یہ کہ توشہ خانہ کیس جو ہے, جو اصل سوال میں اٹھنے والا ہے وہ آفتاب سلطان صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کو وہ تقریباً جولائی میں شاید آئے تھے, اور اب اس بات کو 6-8 مہینے تو ہو گئے ان کو ایز اے نیب کے چیئرمین کے طور پہ, لیکن انہوں نے کون سا ایک ایسا کیس ٹیک اپ کیا جو میرٹ پر ہو, بلکہ انہوں نے تو کوئی کیس ہی نہیں لیا. اور یہ توشہ خانہ تو بڑے عرصے سے کیس ہے جس کے اوپر پبلکلی یہ بڑی آواز بلند کی گئی کہ اگر یہ کوئی کیس ہے تو پھر اس کو نیب ٹیک اپ کیوں نہیں کرتا. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے, کہ اس نے وہ ٹائم دیا ان لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, کیسز چلائے نہیں یا ان کو ڈھیل دی, تو اس وجہ سے وہ اور زیادہ مضبوط ہوئے. مطلب یہ تاثر تو پیدا ہوا نا کہ عمران خان کے اوپر اگر توشہ خانہ کا کیس جائز ہے تو پھر اب تک عمران خان نیب سے کیوں بچے ہوئے ہیں. اور پھر اگر یہ توشہ خانہ کیس 50 کروڑ مالیت سے کم کا ہے تو پھر نیب انہیں کیوں بلا رہا ہے, کیونکہ یہ تو نیب میں ترمیم ہو چکی ہیں, 50 کروڑ سے زیادہ مالیت کا ہو کیس تو ہی نیب ٹیک اپ کرے گا, لیکن اب نیب نے اس پہ نوٹس بھی جاری کر دیا. تو یہاں پہ حکومت کی جو ہے نا اپنی کہتے پونتری ہوئی ہے, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان کو یا تو پھر اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی, اور شاید یہ آنکھیں کھلی ہے تو انہوں نے نیب چیئرمین کو کہا کہ آپ گھر جائیں. اور میری اطلاعات یہ کہ آفتاب سلطان صاحب گھر گئے نہیں, استعفیٰ دے کر نہیں گئے, ان سے کہا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے جتنا کام کر لیا آپ کی بڑی مہربانی. لیکن نیب نے اگر کوئی کیس لینا ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ جاتے جاتے یہ کہہ دینا جی مجھ سے کہا گیا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دیں اور فلاں کو نہ چھوڑیں, تو یہ مطلب بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو خبر اصل میں یہ ہے کہ چیئرمین نیب سے 3 ہفتے پہلے استعفیٰ مانگ لیا گیا تھا, اور حکومت نے وجہ یہ جو تھی نا وہ یہ تھی کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کے اوپر جو اوپن اور شٹ کیسز ہیں وہ ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے تھے. تو اب وہ ہٹے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا وہ چیپٹر جو ہے وہ کھل گیا ہے. تو کہتے ہیں نا اب اصل پارٹی اب شروع ہونی ہے. اب نیب کا چیئرمین جو بھی آئے گا وہ پھر لے تو لال سے کام نہیں لے گا کہ بس نوٹس جاری ہو گیا کوئی جائے یا نہ جائے. ایف آئی اے کا بھی حال ہے, نوٹس جاری کر دیتی کوئی جائے یا نہ جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دماد علی افضل سائی کو بھی کرپشن کے کیسز میں سمن جاری کیے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو بھی سمن جاری کرنا مہنگا پڑا, کیونکہ نیب یہ تو ان کے ہوتے ہوئے کیا, یہ تو آفتاب سلطان جب چیئرمین نیب تھے تو وہ کر کے گئے تھے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ آفتاب سلطان کے خلاف ہو گئے, بڑے طاقتور لوگ. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا جی میرے دماد کو آپ نے بلا لیا اس لیے اس کو ان کو کہا کہ جناب آپ نکلے اور ان کو نکالا جائے. تو یہ وجہ نہیں ہے, وجہ وہی ہے کہ جب آپ دودھ کی رکھوالی میں بلی کو بٹھا دیں گے تو پھر ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. آفتاب سلطان صاحب کی ایک جب یہ اپنے آئی بی کے ہیڈ تھے تو ایک زمانے میں کچھ 40-50 اراکین اسمبلی نے, قومی اسمبلی کے, ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ انہیں جو ہے وہ یعنی پارٹی چھوڑنے پہ یا پارٹی تبدیل کرنے پہ کوشش کی جا رہی تھی نا کہ پارٹیاں تبدیل کر جائیں, لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں. تو ان کو کسی جگہ پہ یعنی دباؤ ڈالا گیا آئی بی کی طرف سے کہ آپ نے ایک مخصوص جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور ان کے ساتھ ہی رہنا, یہ ان کے اوپر الزام تھا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے, کیونکہ نیب کے چیئرمین کے جانے کے بعد ٹوسٹ نیا آ گیا, اور نیب جو ہے وہ مارکیٹ میں ان ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں نیب ہو جانی ہے. اور خاص اب کی ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے,
اس لیے جو ہے نا اب عدالتوں نے ذرا ہاتھ کر لیے گرم کہ جناب آئیں جناب اور ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، باری باری عدالت میں آئے تو مارا کے کام کو سیٹاں کے زیادہ حکومت یہی سوچ رہی ہے، لیکن اس چکر میں اگر حکومت کی اپنی وکٹ اڑ گئی تو پھر اللہ حافظ. تو اب تک لیتے رہے، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.